बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं वसीम मलिक साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम आपके वक्त का। ये इतने शकूक व शुबात के बादल क्यों छाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि हर उंगली काजी साहब की तरफ ये उठ रही है कि कल जो मुकदमा वो सुनने जा रहे हैं, बल्ले के निशान की नज़रसानी, आमिर खान साहब की दरख्वास्त आ गई कि वो मसरूफ़ हैं, कल पेश नहीं हो सकते, लेकिन वो सुनेंगे भी। लाइव स्ट्रीम पहले हुआ था, अब वो लाइव स्ट्रीम भी नहीं होगा और लोगों के ज़हन में है कि शायद वो एक और बदला लेने के लिए बैठे हुए हैं, जैसे उन्होंने बदला छीन के लिया था कि इस केस को पूरी तसल्ली के साथ क्लोज करके फिर यहाँ से अगर रुखसत होना तो हो। अच्छा, ये तो मतलब कि एक एडमिटेड फैक्ट है। कोई भी चीफ जस्टिस जा रहा हो तो जाने से पहले जितना भी, बड़ी माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, गंद घोल चुका होता है ना, उस पर मज़ीद इतनी गंदगी डाल के जाता है कि कल को वो गंदगी साफ ना की जा सके। फैसला हुआ, उस फैसले के खिलाफ रिव्यू हुआ, रिव्यू का फैसला हो गया, फिर तो आपके पास कोई रेमेडी नहीं बचती। सही। आल्दो के काजी फैज़ल साहब रोज़ बैठ कर नए प्रेसिडेंट्स, नई जूरिस्प्रूडेंस तय कर रहे हैं कि रिव्यू के ऊपर भी रिव्यू हो सकता है, जो कि ना तो आपका आइन कानून, जहाँ फिर बात आपकी ज़ात पे आती है, आप इतना प्रेशराइज हो जाते हैं। मैं उस हसास मुकदमे की बात नहीं करना चाहता। जी। फिर आप वो जो धमकियां हैं वो भी सुनते हैं और आप वहाँ पर ऐसे बैठे होते हैं कि आप अपनी वजाहतें दे रहे होते हैं और काम भी रहे होते हैं। और काम भी रहे होते हैं, और फिर आप चैम्बर में उन दरगाज गुजारों को बुला के कहते हैं जो तुमने लिखना है लिख लो, मैं साइन कर दूँ। कोर्ट आपकी होती है, फैसला कोई और लिखता है। ये होता रहा है। तो अब कल का जो अहम तरीन मुकदमा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो चाहती है कि जो काजी साहब हैं वो किसी सूरत भी ये मुकदमा ना सुने। सही। हामिद खान साहब अब तक किसी न किसी मुफाहमत का शिकार थे, उनके ऊपर तनकीद भी हुई। मेरे ख्याल में उनकी किताब से काजी फैज़ल साहब वाला सफ़ा उस दिन फटा जब ये 63A वाली तशरीह मामला था। वो बेंच के ऊपर रिक्यूज़ल की दरख्वास्त डाल रहे थे। काजी साहब ने कहा कि हम तो रिक्यूज़ नहीं करेंगे, आपने करना है तो चले जाएं। तो बड़ा मिसबिहेव किया गया। हामिद खान साहब वहाँ से कमरा अदालत से बाहर गए। फिर उन्होंने वकला कन्वेंशन में क्या कहा? जी। उन्होंने कहा कि काजी जो काजी कहलाने के लायक नहीं है, मैं उसकी खातिर इमरान खान से लड़ा, डिफाई किया। मुझे नहीं पता था कि ये काजी बिकाऊ माल है, ये एक्सटेंशन की खातिर बिक जाएगा। तो अब इस मुकदमे में हामिद खान साहब वकील हैं और हामिद खान साहब ने अब दरख्वास्त दायर की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि काजी फैज़ल के जाने के बाद ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो, मगर काजी फैज़ल साहब ऐसा नहीं चाहते। सही। अब क्या होगा कल के रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये भी, मैं अगर आप मुझे ये भी कहें कि मैं अहमकों की जन्नत में रहता हूँ, मेरी कम अकली है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ तो वो कल की बजाय मंडे को रख दें, कहें कि आपके फैमिली मसरूफियात हैं, अब 2 दिन वो निपटा लें, मंडे को आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए, वेडनेसडे को आ जाए, एक हेयरिंग होनी है, उसमें आपने बताना है। और अगर ये रिव्यू काजी फैज़ल साहब मेरिट पे डिसाइड करें तो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं। सही। वो नहीं करेंगे ये, सही। वो इसको डिसाइड करेंगे, वो कहेंगे मेरा फैसला ठीक था, इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त इंटरप्रिटेशन नहीं की, दैट्स इट। तो वो जो जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट के साथ इत्तफाक कर चुके हैं, वो तो कर चुके, वो तो उन हद तक किया जिन्होंने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें, वो जो 39 और 41 वाला मामला था, उन्होंने तो 39 की हद तक इत्तफा किया, लेकिन वो पूरे मखसूस नशिस्तें 80 लोगों की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत मिले, उस पर उन्होंने इत्तफा नहीं किया। देखिए, ठीक है यार, आपने 13 जनवरी का फैसला दे दिया, उसका रिव्यू 2 फरवरी को दायर हुआ। आप इलेक्शन से पहले उसका रिव्यू नहीं सुन सकते थे, मत सुनिए। आप इलेक्शन के बाद उसका रिव्यू सुनते, आप कहते कि सैम्बल का निशान लेने का ये मकसद नहीं है कि पार्टी ही खत्म हो चुकी है। जो आपका मामला मखसूस नशिस्तों के केस में था, आप वो बैठ के कर देते तो ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला ही ना आता। सही। लेकिन अब आप डॉट्स कनेक्ट कीजिए। प्री पोल रिगिंग, पोल डे रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, 17 फरवरी का लियाकत चट्टा का बयान, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का मामला, ये मंसूबा एक बड़ी मंसूबा बंदी के साथ बनाया गया था। सही। जिसमें शामिल था ये आईनी तरमीम भी करना, और उसमें सहूलतकारी मौसूफ पहले ही कर रहे थे। सही। और अभी भी वो उस पे हैं, और आखिर में उन्होंने आखिरी जो सहूलतकारी दी वो 63A की तशरीह का फैसला दे दिया। अगर ये मखसूस नशिस्तें ही उधर मिल जाती तो मौसूफ तो एक्सटेंशन और आईनी अदालत का सरबराह जो लॉलीपॉप दिया गया था, कहानी खत्म। हामिद खान साहब
مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار حامد خان صاحب نے اگر بکاؤ مال کہہ دیا ہے تو بطور صحافی تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ تم یہ الفاظ استعمال کرو. تو میں نے کہا کہ میں اس دن کمرہ عدالت میں موجود تھا جب انہوں نے ہم صحافیوں کی جانب اشارہ کر کے کہا تھا کہ صحافی جو ہیں وہ کرائے کے ہیں, وہ بک جاتے ہیں. بکاؤ مال بکاؤ مال ڈالرز کے لیے کہا. تو میں نے کہا ہم اور وہ بھی رپورٹ غلط الفاظ بھی کہے تھے جو ہم بولتے نہیں ہیں, وہ بھی ہم نے رپورٹ کیا. جی ہم یہ بھی رپورٹ کریں گے. تو اگر ان تمام تر معاملات کو دیکھا جائے تو وہ یہ کیس سنیں گے, اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. اب معاملہ محمد علی مظہر صاحب کا ہے. اچھا, وہ اس معاملے میں کس حد تک آگے جاتے ہیں, صحیح, یا تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں. قاضی فیض صاحب نے تو یہی نہیں کہنا, قاضی صاحب نے کہنا کہ یار الیکشن کمیشن نہیں مانا, الیکشن کمیشن نے درست انٹرپریٹیشن نہیں کی, میرا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق درست. محمد علی مظہر صاحب کے بارے میں اب وہ منصور صاحب کے بینچ میں بیٹھے ہوں تو وہاں کھیلتے ہیں, قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے تو وہاں کھیلیں گے. اور ایون کہ حالانکہ 12 جولائی کا فیصلہ بھی دیا, ابھی تک بھی وہ اپنے فیصلے پر انٹیکٹ ہیں, جسٹس منصور کی کیمپ میں ہیں. لیکن کل وہ کیا کریں گے میرے لیے اہم وہ ہوگا. ادروائز ساری نظریں جسٹس, وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے محمد علی مظہر صاحب, اسپاٹ لائٹ تو ان پر ہوگی. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. بہرحال کل یہ مقدمہ سنا بھی جائے گا, اور لائیو اسٹریمنگ کو سر آپ بھول جائیے. کب ہوئی آخری بار, آپ کو یاد ہے کب ہوئی تھی؟ مخصوص نشستوں کے کیس میں قاضی صاحب ریلکٹنٹ تھے, ہاں مجبوری یہ تھی کہ فل کورٹ بیٹھی تھی. جی, فل کورٹ نے کہا کہ یہ ہوگی. اس سے پہلے یہ شفافیت, یہ جمہوریت, یہ جو چورن بیچا جاتا تھا, اس سے پہلے کون سے مقدمے کی براہ راست نیب ترامیم والے میں تو عین درمیان میں جا کے روک دی گئی جب عمران خان جواب دینے کے لیے آئے ویڈیو لنک پر. سر بہت سارے لوگ قاضی فیض صاحب کو آج بھی نا ان کے اندر کا جو انہوں نے ایک وقت میں قاضی فیض صاحب کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کے ہیروازم سے متاثر تھے نا, آئیڈیلزم کا شکار, ان کے اندر آج بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے. وہ آج بھی اپنے ولاگز میں کہتے ہیں کہ قاضی صاحب اگر آئینی عدالت میں آ گئے نا تو وہ انٹائر اسٹیبلشمنٹ ہو سکتے ہیں. وہ اپنے اوپر سے نا یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے والا تعصب بھی ختم کر سکتے ہیں. بہت مشکل. اور قاضی صاحب کا ایک کریڈٹ ہے, انہوں نے فل کورٹ بلایا. آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں قاضی صاحب کا ایک کریڈٹ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں شفافیت کے لیے براہ راست نشریات, اور حضور کب کی تھی آخری بار؟ جولائی میں 12. اور فل کورٹ کا اجلاس اب کیوں نہیں بلایا؟ تو وہ اس سے آگے حد تک اب تو ہم بھی تنقید کر مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ پیچھے میرے ویلاگ میں کہہ رہے تھے کب میں نے ہاتھ اٹھا دی, تو وہی نا وہ, لیکن قاضی صاحب بھی تو پیچھے نہیں ہٹ رہے, کیا کریں سر. وہ ہم نے اس دن کہا جب مجھے لگا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ اگر گرا ہوا ہے تو گرے ہوئے کو مزید نہیں گرانا چاہیے. ہمیں فیکٹس بیان کرنے چاہیے, ہمیں کنڈکٹ کی بات کرنی چاہیے, یہ تو ہمارا فرض ہے. وہ ہم اسی کام کے لیے دیکھیے, وہ ہم نے اس وقت بھی ڈنکے کی چوٹ پر کیا جب ہمیں نوٹسز موصول ہو رہے تھے, دھمکیاں, اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں توہین عدالت میں تمہیں بھیج دوں. اور نو ڈاؤٹ یار اس ملک کا چیف جسٹس ہماری ایک کولیگ ہیں, خاتون صحافی ہیں. جی اب گزشتہ روز ایک واقعہ ہوا 2 روز پہلے, انہوں نے بری عدالت میں کہا تھا, وہ دیکھیں وہ خاتون بیٹھی ہیں, لیکن وہ کوئی اور ہماری فیمیل کولیگ تھی, ان کی جانب دیکھ کے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے. یار ایک ملک کا چیف جسٹس, ہم نے سر, آپ نے تو خیر میں نے وہ شاید مس کر گیا آپ کا ویلاگ, میں نے اور سعید بلوچ صاحب نے پورا ویلاگ اس پہ کیا تھا کہ مریم واحد خاتون جو ڈیلی آتی, کورٹس کور کرتی ہیں ادارے کی طرف سے, وہ سپورٹ حاصل نہیں جو ہونی چاہیے. اس کے باوجود جب وہ مالکان آئے تھے, میڈیا مالکان, ان کے سامنے اشارتاً نہیں واضح طور پہ میسج دینا کہ آپ نکال کیوں نہیں دیتے, تو یہ آپ کس لیول پر آ اگر ایک ملک کا چیف جسٹس ایک رپورٹر سے اس حد تک ذاتیات پہ آئی کہ پہلے بیٹ واپس ہو اس کی, تو وہ جھوٹ تو نہیں تھا. وہ تو ہم سب کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں تھا جو رپورٹ ہوا تھا, نہیں ہوا تھا. میں اپنی خبر پہ قائم ہوں. اب نکالیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے CCTV کیمراز اس دن کے, اس تاریخ کے, اس ملاقات کے کون تھا, چیف جسٹس کے چیمبر کے کیمرہ نکالیے. آپ کی ایک تردید سے یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جی آپ نے تو تردید کی کہ آپ نہیں کریں گے, وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں لیں گے, تو کیا آپ نہیں لیں گے؟ تو مسائل لگے ہیں. ان کی تو پریس ریلیز آ گئی تھی, نہیں یار صحافیوں نے غلط رپورٹ کی, اور بھی مختلف مواقعوں پر. تو اگین بات یہی ہے کہ کل وہ سنیں گے بھی, اور وہ گند ان کی جانب سے پھیلایا گیا تھا. یار چھوڑیے, کیا ڈسکس کرنا پڑے گا اس سارے معاملے میں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سارے معاملے میں چھوڑ دیجئے سیاسی نوعیت کے مقدمات. جی, قاضی فیض عیسیٰ صاحب, ان کا جو سب سے بڑا گناہ اور مجرمانہ غفلت ہے, قصور ہے, غفلت بھی نہیں جی, انٹینشنلی انہوں نے وہ جرم سرزد کیا ہے, وہ ہے 6 ججز کے خط والا معاملہ. جی, قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے. خط لکھنے سے قبل ججز کو جو ڈرایا دھمکایا گیا, جو دباؤ ڈالا گیا, خط لکھنے کے بعد یہ کہا گیا کہ تم نے میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے, بلا کے گھر, اور اس کے بعد کا جو کنڈکٹ تھا,
عدلیہ اس ملک میں آزاد ہو تو پھر یہ اس طرح کے پولیٹیکل نوعیت کے فیصلے فوجی اسٹیبلشمنٹ نہیں لے سکتی. انہیں جسٹس منصور علی شاہ سے یہ خواجہ آصف صاحب بیٹھ کے نا بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں, ڈائیورشن کر رہے ہیں کہ جی الیکٹوریٹ آڈٹ ہو جائے گا. نہیں ہونا, نہیں ہونا. اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے, وفاقی حکومت کو پتہ ہے, ایک ڈر ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ ایک فائر وال کریٹ کریں گے, فوجی اسٹیبلشمنٹ خفیہ ایجنسیاں عدلیہ میں مداخلت نہیں کر سکیں گے. جس حد تک وہ اس میں ریزسٹنس پیدا کرنا چاہیں گے وہ کریں گے. صحیح. تو اس سے ان سب کو مسائل ہیں, ادروائز کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو قاضی صاحب اس خط کو بیٹھ کر جواب دے گئے. ہماری ایک وہ کہتے تھے یہ میرے دور میں نہیں ہوا, ہمارے اور گھر چائے پہ بلا کے پوچھ رہے ہوتے تھے. ایسا ہی ہے. ہمارے دور میں ہمارے دور میں کہہ رہا ہوں, گزشتہ 1-1.5 مہینہ پہلے ڈسٹرکٹ کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں, ان سے ہماری ملاقات ہوئی. ہم نے پوچھا کہ خط کے بعد جوڈیشری میں مداخلت کم ہوئی ہے. انہوں نے کہا جب ہائی کورٹ سے ججز نے خط لکھا تھا نا تو ہم میں خون بڑھا تھا کہ اب حوصلہ ملا تھا کہ اب مداخلت سے پاک ہوگا. وہ کہتے ہیں قاضی فیض صاحب کا جو کنڈکٹ تھا نا, اس کے بعد مداخلت جو ہے نا وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ پہلے انہوں نے ایک فوجی اسٹیبلشمنٹ کے افسر کا بھی نام لیا کہ وہ اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے اگر کہا جاتا تھا کہ یار ایسا کر لیں, ایسا ضروری ہے, منایا جاتا تھا, بات کی جاتی تھی, اب وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا, اب وہ حکم جاری کرتے ہیں. تو یہ شخص بیٹھا ہے جس کو حسنات ملک صاحب نے ایک جملے میں سم اپ کیا تھا کہ یہ اس پورے نظام کی گارنٹی, اور وہ ثابت ہو رہا ہے. دوسری جانب ان کی رخصتی کی باتیں شروع ہوئی. کل جس خبر کے بارے میں آپ ابھی لگے ہوئے تھے کہ اس کی تفصیل کو سامنے آ جائے, کل خط لکھا گیا ہے باقاعدہ, اس میں تاریخ نہیں ہے کہ کس تاریخ کو الوداعی پارٹی رکھی گئی ہے ان کے لیے, شائعہ رکھا گیا, لیکن قاضی صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب, فی الحال میری انفارمیشن کے مطابق, علم کے مطابق ابھی تک جواب نہیں دیا گیا کہ سپریم کورٹ بار کو وہ جواب دیں کہ بھائی میں 24 اکتوبر کو عشائیے کے لیے دستیاب ہوں. قاضی صاحب مینٹلی تیار نہیں, یا جانے کا دل نہیں کر رہا ہے, یا کوئی ڈر ہے کہ اگر میں باہر نکلا تو بہت زیادہ جوابات کا سامنا کر رہا ہے؟ وہ تب تک جواب نہیں دیں گے جب تک یہ آخری ایس یو کانفرنس کے بعد کوشش نہیں ہو جاتی آئینی ترمیم کی, اور اس کے بعد بھی وہ نہیں ہونی. جو کہ میرا تو پہلے دن سے موقف ہے کہ کوئی آئینی ترمیم نہیں ہے. قاضی صاحب 25 کو جا رہے ہیں, منصور صاحب 26 کو چیف جسٹس پاکستان کے طور پر آ رہے ہیں. اس سب کے بعد اگر آئینی ترمیم نہیں ہوتی, قاضی صاحب مجھے ڈر ہے کہ 25 کو اس سے پہلے بیٹھ کے خود کو 2 سال کے لیے ڈھاک ججی تعینات نہ کر دیں. ان کے ہاتھ میں ہے یہ پاسبل. اس جوڈیشری میں گزشتہ 1 سال میں جو کچھ ہوا وہ پاسبل ہے. ہاں, سب ان اور تھرڈ رائٹس. میں ایک اور بھی چلیں آج آفر کر دیتا ہوں. جی, ہمارے ملک کے منصف اعظم ہے, انہیں کمرہ عدالت نمبر 1 میں بیٹھنے کا اتنا ہی شوق ہے, تو یہاں تو انہیں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. میں نے ایک چھوٹا سا کمرہ عدالت نمبر 1 بنایا ہوا ہے, آپ سر آئیں تو آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں. وہ 2 سال سے پہلے یا فوراً؟ سر آپ 4 سال وہاں بیٹھے ہیں, آپ کو جواب دینے پڑیں گے, سوال ہم پوچھیں گے, وہاں آپ کی مرضی کی پروسیڈنگز نہیں ہوں گے. وہ یاد ہے ملاقات میں وہ اخبارات کے وہ ٹکڑے دکھائے تھے انہوں نے کہ دیکھیں میں بھی جرنلسٹ تھا, میں بھی لکھتا تھا. آپ وہاں آئیں, آپ کے سامنے سٹارٹ تو انہوں نے کیریئر کا کر دیا ہے لائیو سٹریم سے, تو پھر اختتام بھی وہی کر دینا. اور پھر سامنے شہزاد شوکت صاحب نہیں ہوں گے, سامنے حسن رضا پاشا صاحب نہیں ہوں گی, سامنے صحافی ہوں گے جو سوال کریں گے اور ان کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ انجمن ستائش باہمی نہیں ہوگا کہ آپ میرے قصیدے پڑھیں میں آپ کے قصیدے پڑھیں. صحیح. آخری چھوٹا سا تبصرہ اس پر, جسٹس منیب کے حوالے سے کافی شہم ہو گئی ہیں کہ وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے. کیا پکی کٹی کر لیا ہے, ناراض ہیں, دل ٹوٹا ہوا ہے, یا پھر کوئی اور کہانی ہے؟ اچھا, جسٹس منیب کے حوالے سے آج ایک 5 رکنی لارجر بینچ تھا, ان کا ٹیکس میٹر کا کیس لگا ہوا تھا, وہ ڈی لسٹ ہوا. تو جب ڈی لسٹ ہوا اور ایسے موقع پہ ہوا تو ہمارے بھی کان کھڑے ہوئے. تو میرا ایک اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں چیک کروں کہ وہ جو ترمیمی آرڈیننس کے بعد ایک غیر قانونی کمیٹی بیٹھی تھی, اس نے ایک 9 بینچز تشکیل دیے تھے, تو کیا ان میں سے تو ایک بنچ یہ نہیں ہے, تو وہ بینچ یہ نہیں ہے. اچھا, یہ بینچ پہلے کی کمیٹی کا بنا ہوا ہے, جس میں وہ قاضی صاحب نے اپنے لیے ایک ہی بینچ منتخب کیا تھا 63 والا, باقی بھی 9 ہیں لیکن ان کی ڈیٹس نہیں دی گئی. تو یہ جسٹس منیب, جسٹس منصور اور قاضی فیض صاحب, ان تینوں کی کمیٹی کا ایک بینچ تشکیل دیا گیا تھا. تو یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ جسٹس منیب جو کمیٹی کو نہیں مانتے اور اس کے بینچز کی تشکیل کو نہیں مانتے. تو اطلاعات یہ ہیں کہ حسن رضا رضوی صاحب ہیں, ان کے خاندان کے کچھ اس حوالے سے کوئی شاید بیمار ہے غالباً, یا اس وجہ سے وہ آج اویلیبل نہیں تھے. جب وہ اویلیبل نہیں تھے تو پھر بینچ جو ہے وہ ڈی لسٹ ہوا ہے. تو یہ اطلاعات ہیں. لیکن ایک اور خبر ہے کہ
غالباً جو ریگولر بینچز ہیں وہ اب تبدیل ہونے ہیں اب اس کے لیے آج جمعرات ہے کمیٹی کا اجلاس تو ویسے ہونا چاہیے لیکن کیا کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ ریگولر بینچز قاضی صاحب دعا کریں کہ پرانی کمیٹی کے بنے ہوئے تھے آج یہ نئی کمیٹی بیٹھ کے نئے ریگولر بینچ بنائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ریگولر بینچ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کام کریں گے نہیں کریں گے نہیں اور میں تو کہیں اور سے جسٹس منصور اور جسٹس منیب ان بینچز کا حصہ بھی نہیں بنے گا نہیں بنیں گے وہ پہلے کمیٹی کو نہیں مانتے لیکن میں نے آج ایک اور سرگوشی سنی ہے جی سپریم کورٹ کی راہداریوں میں کہیں سے میرے کانوں میں آواز آئی ہے کہ آج قاضی صاحب کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے اور اس اجلاس میں یہ 8 جو ججز ہیں نا ان کو سپریم کورٹ کی کئی اور رجسٹریز میں بھیج دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تصدیق نہیں کر سکتا اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے میں تصدیق نہیں کر سکتا لیکن اس ملک میں قاضی صاحب روزنامہ چاند چڑھتا ہے یہ بھی دیکھ لیں گے جو نکلے گا پھر وہ نظر تو آئے گا. بہت شکریہ وسیم آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے.